औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम सलामुन अलैकुम। नाज़िफ़ रिज़वी की खिताबत के हाथों से फ़र्दन फ़र्दन सलाम कबूल किए और रमज़ान की मुबारकबाद मैं मुसलसल दे रही हूँ। आज मुझे जो गुफ्तगू करना है आपसे वो नमाज शब के बारे में बात करना है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ानुल मुबारक ये रहमतों और बरकतों वाला महीना है। यहाँ पर बेइख्तियारी अमल पर भी बहुत बड़ा बड़ा अज्र और सवाब है, और ना कि फिर क्यों ना हम लोग वाजिब के साथ साथ सुन्नती नमाज़ों को भी, सुन्नती आमाल को भी, सुन्नती नेकियों को भी एक बड़ी कसरत से करें। और जो अल्हम्दुलिल्लाह इन सब चीज़ों की अहमियत जानते हैं वो बड़ी शद-ओ-मत के साथ करते ही हैं। तो नमाज शब के बारे में बात करना है कि ये बहुत अहम नमाज है। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में आप लोगों से खुम्स के बारे में बताया कि इंसान कितना डरता है, कैसे निकालूं, कितना आसान तरीक़ा मैंने बता दिया। इसी तरह से नमाज शब जो माशाल्लाह पढ़ रहे हैं वो काबिल तारीफ़ हैं, मगर जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको टफ़ लगती है, सख्त लगती है, मुश्किल कठिन लगती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये भी बहुत आसान है। और अगर इसका सवाब आप सुनेंगे तो फिर इसको छोड़ने का ही दिल नहीं चाहेगा। नमाज शब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने का बच्चा बच्चा नमाज शब पढ़ता था, बच्चा बच्चा नमाज शब पढ़ता था। और मौला अली अलैहिस्सलाम ने नमाज शब में मौला अब्बास को मांग के इसकी अहमियत बता दी है ना। और करबला में आप देखिए, करबला में शहज़ादी ज़ैनब सलावतुल्लाह अलैहा मतलब असीरी के आलम में भी उन्होंने नमाज शब को तर्क नहीं किया, और आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी कह के इसकी अज़मत बता दी कि बहन नमाज शब में मुझे फरामोश नहीं करना, जितना कहें कम है। अब आइए बात ये करते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को वसीयत की कि अली मेरी वसीयत है कि कोई नमाज शब को हल्का ना जाने, और मेरी वसीयत है, गज़ब खुदा का सुनिएगा, इसको कोट करिएगा। अगर इस वक्त बच्चे घर पर ना हों तो जब आ जाएं तब बताइएगा, हम आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। कहा कि अली वसीयत है मेरी कि इसको हल्का ना जाने, और अगर जो इसको हल्का जानेगा वो हम में से नहीं है, खुदा ना करे। इतनी मेहनतों का अमल और अमाल हम लोग करते हैं मेहनतों से, और अगर नमाज शब ही नहीं पढ़ी तो ये ऐसा सुन्नत है जो वाजिब की हद तक इसकी अहमियत है, का हम में से नहीं है। तो इसलिए अल्लाह हम लोग को तौफीक दे नमाज शब पढ़ने की। और बड़ी आसान है, अभी इंशाल्लाह आगे मैं इसकी भी जितना हो सका तफसील भी बताने की कोशिश करूँगी जितना टाइम रहेगा। अभी तो यहाँ पर मुख्तसरन आप ये समझिए कि 11 रकात है, 8 रकात इसको 2-2 करके पढ़ना होती है। 2 रकात शिफा है जिसमें कुनूत भी नहीं है, 1 रकात वित्र है जो सारा दारो मदार 1 रकात जो वित्र है, इसी में हमको इस्तग़फ़ार पढ़ना है, इसी में हमको सबकी मग़फ़िरत करना है, और इसी में अलफ़ो पढ़ना है, इसी में 40 ज़िंदा और मुर्दा नामों का मतलब इस्तेमाल करना है, नाम लेना है वग़ैरह वग़ैरह। बस इतनी सी नमाज है, इसको भी और शॉर्ट करके बाद में मैं बताऊँगी। अभी तो आप इसके फ़ायदे सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदे तो इतने लिखे हैं, मैंने खुद भी ढूंढ के लिखे हैं। अब इस वक्त ज़हन में जितने आएंगे, जितने याद रहेंगे, वही आपकी खिदमत में पेश कर पाऊँगी मैं। ये कि कहते हैं कि रिवायत बता रही है कि नमाज शब का पढ़ने वाला, हम लोग तो यहाँ ब्यूटी पार्लर का यूज़ करते हैं, फिर भी जब चेहरा धोते हैं 2-1 दिन के बाद सब उतर जाता है ना। अगर उतरे ना तो फिर ये चले ना, बार बार लोग फिर ब्यूटी पार्लर में चढ़े ना।
نماز شب یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا ان پڑھنے والے کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، ایسا نورانی ہو جاتا ہے کہ وہ قبر تک نور ساتھ جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ نماز شب پڑھنے والے کا جو ہے منکر نکیر کے جو سوال ہوتے ہیں وہاں پر بھی نماز شب پڑھنے والے کی مدد ہوتی ہے۔ اور نماز شب پڑھنے والے کا سر کا تاج ہے، سر کا سایہ ہے، نماز شب پڑھنے والے کے لیے سر کا سایہ بھی ہے، اور ذہن کو اتنا درست کرتا ہے، حافظہ اتنا مضبوط کرتا ہے۔ یقین جانیے، روایت بتاتی ہے اکثیر ہے، آپ دیکھیں جن کے حافظے بڑے تیز ہوتے ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو وہ نماز شب ضرور پڑھتے ہوں گے، حافظہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں تو مطلب ہم دیکھیں ساری مجلسوں میں کچھ نہ کچھ آیات قرآنی میں اور یا سورہ بتاتی رہتی ہوں، یہ پڑھیے یہ ہوگا، یہ پڑھیے یہ ہوگا۔ جو میں نے کتاب مرتب کری اس میں بھی تمام چیزیں ڈالی ہیں، لیکن میں نے جب دیکھا تو نماز شب میں کوئی گوشہ حیات کا ایسا گوشہ نہیں تھا جہاں پر اس سے فیض حاصل نہ ہوتا ہو۔ پتہ ہے روزی رزق کے لیے ہم لوگ پریشان ہیں، کہا ہے کہ ملازمت میں بھی آسانی ہے، اور جو بزنس کر رہے ہیں اس میں بھی ترقی ہے، کاروبار میں ترقی ہے، جو پیسہ آ رہا ہے اس میں برکت ہے، جو ہم لوگ کھا رہے ہیں اس میں صحت ہے۔ اور یہ جو ہے جب حق حلال کا ہم نماز شب پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، کہہ رہے ہیں علماء بتاتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے وہ کبھی نماز شب میں پابندی سے نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ پڑھ ہی نہیں سکتا ہے نماز شب۔ تو تمام چیزیں اس طرح سے ہیں، تو بزنس اور یہ کتنے بیجا بیچارے قید میں ہیں، کہا یہ قید میں بھی وہاں سے بھی نجات دلاتی ہے، دنیاوی قید سے نہیں اور آخرت کی قید سے بھی۔ روز محشر بھی جب سوال جواب کا وقت ہوگا تب یہ نماز شب پڑھنے والا سرخرو ہوگا، سرخرو ہو کے دنیا کے سامنے آئے گا۔ تو روزی رزق میں برکت ہے، رشتہ داریاں مضبوط ہوتی ہیں، بہت سے گناہ ایسے ہیں جو ہم سے نہیں چھوٹ پاتے ہیں، لیکن اگر ہم نے نماز شب کو پڑھنا شروع کر دیا، یقین جانیے یہ ایسی نایاب چیز ہے، ایسی حسین عبادت ہے، اتنی خوبصورت، اتنے فائدہ مند عبادت ہے کہ جو کل تک گناہ ہم کو اچھے لگ رہے تھے نا، وہ نماز شب میں ریگولر ہونے کے بعد وہ گناہ خود بخود برے لگنے لگے۔ کیونکہ یہ جب نماز شب جو پڑھتا ہے نا اس کا اللہ سے رابطہ ہونے لگتا ہے، فرشتے اس کے دوست ہونے لگتے ہیں، شیطان اس سے دور ہونے لگتا ہے۔ جنت کی چابی کہلاتی ہے نماز شب پڑھنے والے کے پاس، جنت کی چابی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کا ادب، کبھی کبھی ہم لوگ نہیں چاہتے ہوئے بھی، کہاں تو اسلام کہہ رہا آپ اف نہ کہیے، لیکن آج کل برداشت کا مادہ ختم ہو گیا ہے، اور جو جنریشن گیپ ہے وہ تو ہی ہے، ذرا سی بات سمجھ میں نہیں آئی ہارش بول دیے، زور سے بول دیے، بس سارے اعمال ہفت ہو گئے۔ نہیں، جب انسان نماز شب پڑھنے لگتا ہے تو غذائے روح سے پر ہونے لگتا ہے، پھر وہ اچھا سوچتا ہے، پھر وہ اچھا بولتا ہے، اس کے اعضاء اور جوارح میں بھی ایک دم تقویت آ جاتی ہے، کیونکہ سکون قلب مل جاتا ہے، اور برائیوں سے اس کا دل دور ہونے لگتا ہے، پھر جلدی اس کو غصہ نہیں آتا ہے۔ جب جلدی اس کو غصہ نہیں آتا ہے تو اگر اس کے ساتھ کوئی غلط کرتا بھی ہے تو اس کو وہ معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ سب جو نیک عمل انجانے ہی خود بخود کر رہا ہے، جو پہلے سوچ رہا تھا نہیں کر پا رہا تھا، وہ نماز شب کے بعد خود بخود ہونے لگتا ہے۔ جب خود بخود ہونے لگا تو وہ اس کا وعدہ ہے کہ جو ثواب ملتا ہی چلا جائے گا۔ تو جب انسان نماز شب کہتے ہیں کہ اٹھ نہیں پاتے ہیں، اور صبح کے اس کا ٹائم ویسے تو آدھی رات سے ہی ہے، یا تو علماء بتاتے ہیں کہ آپ صبح کی نماز سے تھوڑا پہلے اٹھیے اور نماز شب پڑھ لیجئے۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پر بھی سہولیت دی گئی، بہت ساری سہولیتیں ہیں، یہ بھی دی گئی کہ آپ عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیجئے،
اور یہ بھی دی گئی ہے کہ روبہ قبلہ ہو کے آپ نے نیت کی اور چلتے پھرتے، ایران میں زیادہ تر لوگ ایسے ہی پڑھتے ہیں، آپ چلتے پھرتے سنتی نماز ہے نا، آپ اشارے سے رکوع سجدہ کرتے رہیے، اپنا کام کرتے رہیے، گاڑی چلا رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، لا رہے ہیں، کچھ بھی سب دائرے اسلام کے میں ہی تو کچھ نہ کچھ نیک کام کر رہے ہیں، آپ کرتے رہیے، مگر پڑھیے ضرور۔ اور یہاں پر ایک سہولیت ضرور بتا دوں، بچوں کو اچھی لگے گی، کہ اگر 8 رکعت پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو نہ پڑھیں، اور پھر اگر 3 رکعت پڑھ لیں، 3 کا بھی وقت نہیں ہے تو پھر ایک ہی نماز پڑھ لیں، یعنی کہ نماز وتر پڑھنا آج سے ہی آغاز اس کا کر دیں، جو بچے یا لوگ بڑے جو بھی نہیں پڑھ رہے ہیں پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد تدریجاً بڑھتے چلے جائیں گے، اپنے آپ اتنا فائدہ ملنے لگے گا، اور پتہ ہے وقت میں بھی وسعت ہونے لگے گی، دل بھی قوی ہوگا، اس میں بھی جگہ ہونے لگے گی، اپنے آپ پھر ہم پوری نمازیں پڑھنے لگیں گے۔ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ اگر آج ہم نے نہیں پڑھ پائے تو ہم صبح قضا پڑھیں گے، 2-4 بار اپنے کو ایسے پنش کریں گے تو پھر انشاءاللہ کرنے لگیں گے۔ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ناز باجی جاگ نہیں پاتے ہیں، تو ساری باتیں بہت سے اس کے بھی نسخے ہیں میرے پاس، لیکن ایک آپ کے حوالے کرتی ہوں میں، سورہ کہف کی آخری آیت کو آپ پڑھ کے سوئیے اور دعا کریے تو اللہ فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو آپ کو نماز شب کے لیے جگا لیں گے انشاءاللہ۔ تو اس طرح سے آپ پڑھیے، اور تسبیح فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ پڑھ کے سوئیے، جو بھی سوتے ٹائم کے اذکار ہیں وہ پڑھیے، زمانے کے امام علیہ السلام کی زیارت پڑھیے، ان سے دعا کریے، کربلا والوں کا نام لیجئے، ان سے دعا کریے، اور خانہ کعبہ کا تصور کرتے ہوئے، جنت البقیع کے لیے دعا کرتے ہوئے، سارے روزے جو آپ نے زیارت کیے یا یہاں یا کہیں بھی دنیا کے کونے کونے تک سب کا تصور کریے، انشاءاللہ نیک عمل اعمال کرنے میں یہ سب چیزیں بھی مددگار ہوتی ہیں۔ اور آپ سب کو بھی ہم نے مولا کی ضمانت میں دیا، اور یہ حسینی چینل کی جو پوری ٹیم ہے، رمضان کا مہینہ ہے، میں ان سب کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور آپ لوگ بھی نازف شاہ رضوی کو اور ان کے بچوں کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔